अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त इलेक्शन 2024 की तैयारियाँ सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। आज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान का दौरा किया और वहाँ के जो पार्टीज़ थी इलेक्टिव से उनके साथ मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातें बड़ी शानदार रही। मुस्लिम लीग नॉन फोकस कर रही है अब चूँकि उन्होंने केपी और उसके बाद सिंध का दौरा भी करना है। पंजाब जब से मियाँ साहब की वतन वापसी हुई है, मोमेंटम बन रहा है एक, और मुस्लिम लीग नॉन पॉलिटिकली एक माइलेज गेन कर रही है। इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल उन्होंने मिट्टी में बड़ा ज़बरदस्त जलसा किया था बिलावल भुट्टो साहब ने, और वो ये कह रहे थे कि जी ये जलसा बुनियादी तौर पर अभी इलेक्शन मुहिम बाज़ाब्ता हमने शुरू नहीं की, उससे पहले ही अवाम का रेफरेंडम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में। 15 साल कारकर्दगी और थर्प को बुनियादी तौर पर जो इंटरनेशनल फोरम पे हमने इंट्रोड्यूस करवाया और एक थरकोल प्रोजेक्ट के बारे से उन्होंने कहा कि जी ये सिंध के अवाम के लिए एक बड़ा तोहफ़ा था, पाकिस्तान के लिए बेसिकली ये तोहफ़ा था। तो वो अपने कारनामे भी गिनवा रहे थे साथ ही साथ। और आज जो मिट्टी में ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब पे फोकस करें, जो उनको लेकर आ रहे हैं। उन्होंने उनको कहा कि लाहौर अब आपके हाथ से निकल चुका है, लिहाजा आप दूसरे सूबों पर फोकस करें ताकि वहाँ से आपको कोई नशिस्तें मिल सकें। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी इनको दूसरे सूबों से कुछ नहीं मिलेगा और ना ही पंजाब से इनके हाथ कुछ आना है। अब गिले शिकवे हो रहे हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें भी हो रही हैं। क्या होगा मुस्तकबिल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अवाम किसके साथ हैं, ज़ाहिर वोट 8 फरवरी 2024 को जब इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा। लेकिन जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं वो इस वक्त आमने सामने, उनकी लीडरशिप बुनियादी तौर पे एक दूसरे से शिकवे भी कर रहे हैं। और बिलावल साहब कह रहे हैं कि हम हर पिच पर खेलने को तैयार हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, वज़ीर आज़म जो है वो जाला होगा। इस पर मज़ीद बात करने के मैं ज्वाइन किया जनाब सदीकुल फारूक साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। सदीकुल फारूक साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी नवाजिश मोहम्मद ज़फ़ीर साहब। जनाब किस तरह देखते हैं, एक तो मियाँ साहब की वतन वापसी के बाद मोमेंटम अलबत्ता शिफ्ट हुआ है आपकी तरफ, जो ज़रा 16 महीने की कारकर्दगी थी, जैसे भी हालात थे उसमें मुस्लिम लीग नॉन के कंधों पे थी जिम्मेदारी, फ्रंट से आप लीड कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ज़रा आपका था, बाकी जमातें अब उस चीज़ का क्रेडिट भी ले रही हैं। इसके ऊपर आज बिलावल साहब ने भी बात की, कल वो जलसे में भी बात कर रहे थे, हसन इकबाल साहब ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ओवरऑल जब हम आज इस वक्त तक बात कर रहे हैं तो मोमेंटम तो आपकी तरफ शिफ्ट हुआ है पॉलिटिकली। ये सारी चीज़ें लिंक की जा रही हैं, चूँकि आप बहुत सीनियर हैं और आपने हमेशा आमरीत के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई, जेलें भी काटी। बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो है वो कहीं ना कहीं से मदद ले रहे हैं, ताकतवर हल्के सपोर्ट कर रहे हैं। ये तासुर क्यों आ रहा है, क्यों ये नहीं लग रहा कि आपकी अपनी कारकर्दगी है, आपका अपना माजी है, आपकी अपनी सियासत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 21 अक्टूबर का जलसा जी वो हकीकत खोल के सबके सामने रख गया कि मुस्लिम लीग नून और उसके कायद नवाज शरीफ पाकिस्तानी अवाम में हर दिल अजीज हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा उन्होंने कर दिया और कोई झूठ कहीं नहीं बोला, कोई धोखा किसी को नहीं दिया। लोगों को दावत दी और लोग आ गए और दिन की रोशनी में लोगों ने देखा। लोग वहां पहुंच नहीं सके, यानी मोटर वे पर और ठोकर न्याज बेग पे जुलूसों के जुलूस रुक गए, आगे जा नहीं सकते थे। अच्छा खैर, ये दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी के 2008 से 13 भी लोगों ने देख लिए, 5 साल पूरे अनइंटरप्टेड, कहीं मुदाखलत नहीं हुई। लोड शेडिंग बढ़ी, जगह जगह खराबियां हुई, ज़राअत खराब हुई, दहशतगर्दी बढ़ी, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद 15 साल से वो सिंध में बरसरे इक़्तिदार हैं। वो सिंधियों को पता है और कराची वालों को भी पता है जी कि उन्होंने कितना डिलीवर किया है। अब इसके मुकाबले में नवाज शरीफ साहब 90 से 93 में वज़ीर आज़म रहे और फिर जनाब 97 से 99 12 अक्टूबर तक वज़ीर आज़म रहे, वो भी कोई 2.5 साल ही है। फिर उसके बाद 2013 से
2017 تک وزیر اعظم رہے، اور اس میں عمران خان کے دھرنے اور شور شرابے جو ہیں وہ موجود ہیں ان 4 سالوں میں بھی۔ لیکن ملک میں جگہ جگہ کونے کونے میں ترقی ہوئی، لوگوں کے مسائل حل ہوئے، صوبوں کے درمیان تعلقات اچھے ہوئے، صوبوں کی طرف توجہ دی گئی، گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، ہر جگہ پیسے نکالے گئے، دیے گئے انہیں اور خرچ کیے گئے اور ترقی کی گئی، اس لیے کہ نواز شریف صاحب کو اقتصادی ترقی کا، بڑے منصوبے بنانے کا اور عوام کو خوشحال کرنے کا شوق ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے عوام کو خوشحال نہیں بناتے، ملک کو ترقی یافتہ نہیں بناتے، بڑے بڑے منصوبے نہیں بناتے اور قوموں کی برادری میں ہم عزت سے کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر حیف ہے ہم پر، پھر ہم کیا ہیں؟ پھر ہم یہ دعویٰ نہ کریں کہ ہم محب وطن ہیں یا ہم سیاستدان ہیں۔ تو میاں صاحب جو بات کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، آپ نے دیکھا اس میں صدیق الفاروق صاحب جی جی اب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ میرا جو کنسرن ہے، اور شاید آپ کی جو لیڈرشپ ہے یا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی جو لیڈرشپ ہے، شاید اس کو ریویو بھی کرے، اور ہونا بھی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری اپنی پارٹی کے چیئرمین ہیں، عمر میں گو کہ وہ کم ہے، لیکن ظاہر عہدہ ان کے پاس بڑا ہے۔ دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب ہیں، لیڈرشپ کو یہ زیب نہیں دیتا، چونکہ نیچے فالوورز یہ چیز فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو ہم اس وقت بھی ان سے یہی کہتے تھے کہ آپ ایک دوسرے کے نظریات سے اختلاف کریں، اپنی اپنی کارکردگی جو بھی ہے وہ آپ ضرور اس پہ بات کریں، لیکن جو یہ پرسنلائز ہوتی ہیں چیزیں، کون سے گیٹ نمبر کی پیداوار ہے، کون کس کا رہا، تو ماضی تو سب کا تقریباً ایک جیسا ہی ہے، تو ہمیں اس پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ پریکٹس ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے کیوں آ رہی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ کسی کی بھی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، لیکن سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ اگر بات بھی کرے تو چلو سمجھ آتا ہے، ادھر سے شرجیل انعام احمد بات کر دیتے ہیں، ادھر سے احسن اقبال صاحب بات کر دیتے ہیں تو سمجھ آتا ہے، مریم اورنگزیب کرتی ہیں سمجھ آتا ہے، لیکن ٹاپ لیڈرشپ جب بات کرتی ہے تو نیچے جو میسج ہے وہ بڑا اس کا امیج بڑا خراب جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اوورال جب عام عوام دیکھتے ہیں سنتے ہیں ٹی وی پہ تو وہ بھی یہی تاثر لیتے ہیں کہ پولیٹیکل بڑی بڑی پارٹیز اور بڑے لیڈرز جو ہیں وہ خود ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ جی دیکھیے، جناب نواز شریف نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، وہ احترام کرتے ہیں لیڈرز کا۔ بہت زیادہ سخت بات ایک دفعہ انہوں نے، عمران خان جب وہ کہتے تھے استعفیٰ لے کے ہی چلوں گا، جی، اور وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، تو وہ ہاٹ کے ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا، یہ منہ مسور کی دال، یہ منہ اور مسور کی دال، بس یہ انہوں نے ایک بات کی۔ ان کے ذاتی نجی زندگی عمران خان میں کیا کچھ ہوتا رہا ہمیں منع کر دیا گیا، آپ لوگوں نے ٹاک شوز میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا۔ اسی طرح سے شوکت خانم ہسپتال کا معاملہ تھا، جی، اپنی جیب سے پیسے دیے، زمین دی اور احسان نہیں دھرا، اس کے علاوہ بہت کچھ کیا۔ وہ گرے عمران خان 2013 کے الیکشنوں میں، تو وہ شوکت خانم ہسپتال جا کر ان کی عیادت کر کے آئے۔ جی، وہ اس کے بعد وزیر اعظم جب بن گئے تو یہاں بنی گالا میں ان کے گھر گئے اور ان کی خیریت دریافت کی، ان سے بات کی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ میرے جو مری روڈ سے لے کے میرے گھر سے یہ آگے تک سڑک بنوا دیں۔ جناب نواز شریف نے دیر نہ لگائی اور جلد آرڈر کی اور وہ سڑک بنوا دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اور کئی مواقع آئے کہ نواز شریف صاحب نے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ اب اس کے جواب میں باقی لوگوں کو مظاہرہ کرنا چاہیے، لیڈرشپ کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے اوپر سر صاحب کو بھی کرنا چاہیے۔ جی نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، میاں صاحب نے ہمیشہ خاص طور پہ جب ہم 2007 کے بعد کی سیاست دیکھتے ہیں، پھر بی بی کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد بھی آپ نے کیمپین بھی اپنی منسوخ کی، وہاں ہاسپٹل بھی گئے میاں صاحب، ایک اچھی روایت قائم ہوئی۔ لیکن ابھی جیسے بلاول صاحب بھی بات کر رہے ہیں، خورشید شاہ صاحب نے بھی بات کی، تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا مزید، لیکن دوسری طرف جو ایک الزام لگ رہا ہے کہ شاید ابھی بھی طاقتور حلقے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ پہلے بھی لاڈلے تھے اور اب دوبارہ پھر لاڈلے بن گئے، تو یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کی اپنی سیاست یا آج جو ایک مسلم لیگ نون کا ماضی رہا، جو کارکردگی ابھی آپ نے دکھائی بھی ہے،
تو یہ بہت ساری چیزیں تو آپ کے کریڈٹ پہ ہیں، آپ کی سیاست سے، آپ کے نظریات سے اختلاف کسی کا ہو سکتا ہے، لیکن جو پروجیکٹس ہیں وہ تو آن بورڈ ہیں۔ ہم اچھے لاڈلے تھے جی کہ جناب نواز شریف صاحب کو پوری ایک عدلیہ کو خلاف کر کے بٹھا کے پوری دنیا سے الگ ایک راستہ اختیار کیا اور نواز شریف صاحب کو اقتدار سے باہر نکالا، ان کے خلاف دھرنا بٹھوا دیا اور لوگ اکٹھے کر کر کے لاتے رہے۔ پھر جناب علی اور پھر اور دیکھ لیں آگے، تو میاں صاحب اگر ان کے لاڈلے تھے تو میاں صاحب کے خلاف یہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ نہ کرتے، میاں صاحب کو جیلوں میں نہ ڈلواتے، میاں صاحب کی اہلیہ بھی فوت ہو گئی اور وہ بستر مرگ پر تھیں اور وہ آئے اور جیل چلے گئے۔ جیل میں میاں صاحب کی بات تک نہیں اپنی اہلیہ سے کروائی، ایک دفعہ بھی اس پہ تعزیت کرنے کی اجازت نہیں دی کہ میں تعزیت تو کر لوں یار، میرے ٹیلی فون سے پہ بات کرا دو۔ تو یہ عجب لاڈلے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب جو کچھ پیپلز پارٹی نے کیا ہے وہ سامنے ہے، جو کچھ عمران خان نے کیا سامنے ہے۔ عمران خان نے تو پاکستان کی اقتصادی خود مختاری اپنے دور میں آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دی، اس کے لیے لیجسلیشن قانون سازی کی اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ختم کر دی، غلام بنا دیا۔ تو یہ پھر جتنی چائنیز انویسٹمنٹ تھی اس سب کی دستاویزات اٹھا کے اور آئی ایم ایف کو دے دی، حالانکہ وہ نہیں دینے کی تھی لیکن دے دی۔ اسی طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس میں بھی پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، منع کرتی رہی اپوزیشن سینٹ میں، قومی اسمبلی میں کہ یہ نہ کرو، بالکل نہیں سنا۔ سی پیک بند کر دیا، آتے ہی بند کر دیا۔ کتنا گیم چینجر ہے، تھا بھی آپ نے 4.25 سالوں سے بند رکھا اور اب وہ اپنی پیس، اپنی رفتار پکڑتے پکڑتے کوئی ٹائم لے گا۔ تو یہ سارے کام جو انہوں نے کیے، یہ عمران خان اور میاں نواز شریف جو تھے وہ لاڈلے تھے اور کام یہ ہوتے رہے۔ تو آپ اس بات 2 جملے سن لیں۔ اب صورت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اگر عوام نے، اللہ تعالیٰ، پہلے تو اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عوام نے ووٹ دیا اور جو لگتا ہے کہ وہ دیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ اپنی روایت کے مطابق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق انشاءاللہ پاکستان میں معیشت کو زندہ کریں گے اور اس کا فائدہ عوام کو اور ریاست پاکستان کو پہنچے گا۔ اس کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری طرف سر، اب میاں صاحب ظاہر دورے شروع ہو گئے، آج انہوں نے بلوچستان وزٹ کیا، وہاں کے جو مائدین تھے، باپ پارٹی ہو گئی، دیگر جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی، انڈیویجولز کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، آگے انہوں نے سندھ کا دورہ بھی کرنا ہے، کے پی کا دورہ بھی کرنا ہے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون ابھی تک کے جو نتائج، جو سروے رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق تو کوئی بھی ہمیں 2/3 یا سادہ اکثریت جس کو ہم کہتے ہیں وہ لیتی ہوئی پارٹی نظر نہیں آ رہی، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا۔ ماضی میں کم از کم ایک 2013 کے الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں 1-1.5 مہینہ 2 مہینہ پہلے ہی ٹلڈ نظر آ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مومنٹم گین کر دیا ہے۔ 18 میں جو بھی حالات تھے لیکن پی ٹی آئی لگ رہی تھی کہ جو بھی اکثریت ہوگی زیادہ سیٹیں ان کے پاس آئیں گی۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس دفعہ تو بالکل معاملہ ہی اتنا کٹ ٹو سائز ہو گیا کہ صوبائی سطح پہ ہی نظر، یہ بڑی پولیٹیکل پارٹی بنتی ہوئی ابھرتی ہوئی کوئی نظر نہیں آ رہی۔ کیا مسلم لیگ نون اس خلا کو پورا کر پائے گی؟ مومنٹم کوئی بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی چونکہ 2 مہینے ہیں الیکشن میں؟ دیکھیے جی، پنجاب ہے، سندھ میں بھی ایک حد تک ہم کوشش کر رہے ہیں، بلوچستان میں آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ملے گی، کے پی کے میں بھی ہم اپنا حصہ انشاءاللہ العزیز لیں گے۔ یہ سب مل کے مرکز میں ہماری طاقت بنے گی۔ آپ دیکھیں گے ابھی تو الیکشن میں 2 مہینے اور جناب علی 14 اور 16 اور 7 23 2 مہینے اور 23 دن ہیں اور یہ بڑی مدت ہے۔ اس میں روزانہ آپ کو مسلم لیگ نون کے حق میں حالات انشاءاللہ العزیز ہموار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ نواز شریف صاحب کی سیادت اور قیادت اور ان کی اولو العزمی اور ساتھ ہی ان کا جو یہ اسٹیٹس مین شپ ہے اس کا مظاہرہ ہوتا چلا جائے گا۔ لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں، وہ وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔
انہوں نے اگر وعدہ کیا تھا کہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کروں گا تو کر کے دکھا دیا۔ ٹھیک، اچھا انہوں نے یہ وعدہ تو ہے، کیا ابھی تھا بھی وہ ایشیا ٹائگر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک سلوگن تھا آپ کا کہ ہم نے اس کو پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانا ہے، اچھی بات ہے، یہ اکانومی ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا، لیکن دوسری طرف جب ہم سیاسی صورتحال کی بات کرتے ہیں، سندھ کی اگر ہم بات کریں تو سندھ میں اب تک کے جو حالات ہیں، کل کیا ہوگا، کوئی بڑا چینج ہو، آپ کے فٹ پرنٹس ہمیں نظر نہیں آ رہے اس طرح، اور نہ آپ نے فوکس کیا آپ سے مراد نہیں آپ کی پارٹی کی کہ یہاں پہ اس طرح توجہ نہیں دی گئی، اگر دی جاتی شاید آپ اتحادی تھے تو اس لیے آپ نے تھوڑا سا سپیس رکھا، دی جاتی تو شاید چینج آ سکتا تھا۔ ظفیر صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں، سندھ پر شروع میں ہم نے بہت توجہ دی، پھر پیپلز پارٹی سے جب معاملات بنے تو سیاسی طور پر ہم نے کہا کہ اگر ہم زیادہ آگے بڑھے تو یہ ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے اتحادی، ہمارے ساتھی، یہ انہوں نے گلے بھی کرنے شروع کر دیے تھے نجی گفتگوؤں میں، تو وہ توجہ پھر کم کی، یہ ہماری غلطی تھی، یہ ہماری سیاسی غلطی کہہ لیں آپ۔ تو اب ہم انشاءاللہ العزیز اس طرح کی سیاسی غلطی نہیں کریں گے، اپنی اپنی پارٹی، اپنی اپنی جد و جہد، باقی آپس میں سندھ کیسے بہتر ہوگا؟ صدیق الفاروق صاحب، میں کراچی ڈویژن کی اگر ہم بات کریں جو کہ ظاہر خبروں میں رہتا ہے، بڑا شہر ہے، اس میں مسلم لیگ نون کے 5 کینڈیڈیٹس کی اگر میں بات کروں تو یقین کریں میں 3 نام گنوا سکتا ہوں آپ کو، چوتھا آواز نہیں آ رہی آپ کی صدیق الفاروق صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں، اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی ڈویژن کی اگر ہم بات کریں اور مسلم لیگ نون کی طرف سے میں کینڈیڈیٹس کی بات کروں کہ ٹاپ 5 کون سے لوگ ہیں جو کراچی سے الیکشن لڑیں گے، تو 2-3 نام ہیں، 5 نام میں پورے نہیں کر سکتا، میں آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں، اور شاید آپ بھی 10 زیادہ سا 5-6 نام آپ بھی گنوا دیں گے، اتنی کمزور تنظیم ہے آپ کی ادھر کراچی میں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ظفیر صاحب، میں آپ کی اس بات کو نہ چیلنج کر رہا ہوں، نہ فوراً میں 10-20 کے نام لے رہا ہوں، نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ نام لیں، لیکن یہ بات حقائق ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، آخر کوئی وجہ تو ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست پریشان ہو گئے، کہتے ہیں الیکشنوں میں انہیں یاد آتی ہے اپنا کراچی، الیکشنوں میں انہیں سندھ یاد آتا ہے، کوئی تو ہے نا، تو کچھ حل چل ہے، لوگ آ رہے ہیں، اور الائنسز میں آپ جان دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے سویپ کریں گے، ہم یہ نہیں کہتے کوئی 1 جو ہے وہ 3rd لے جائیں گے، کوئی 1/4 لے جائیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہم اچھی خاصی سیٹیں انشاءاللہ لیکن صدیق الفاروق صاحب اگین آپ کراچی کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں، گو کہ عرصہ ہو گیا آپ نے وزٹ نہیں کیا کراچی، لیکن آپ ذرا سیاست کو تو سمجھتے ہیں، یہاں کے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اوورآل میں بات کر رہا ہوں اگین کہ وہ جس طرح کا مومنٹم ہوتا ہے یا ورکنگ ہوتی ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی۔ پنجاب میں آپ کی ورکنگ ہمیں نظر آتی ہے تو ہم اس پہ کھل کر بات کرتے ہیں، کے پی میں اور خاص طور پہ کے پی میں جب ہم یہ مری والا جو ڈویژن ہے اس پہ بات کرتے ہیں تو آپ کی ورکنگ ہے، نظر آتی ہے ہمیں، جہاں ہری پور والا ایریا ہو گیا، یہ سارے تو وہاں آپ کے فٹ پرنٹس ہمیں نظر آتے ہیں۔ سندھ میں 1-2 جگہ ہیں جہاں پہ آپ 2-3 سیٹس ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، ماضی میں بھی آپ کو ووٹ پڑے ہیں کراچی میں، تو اس کے علاوہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر فوکس بھی نہیں کیا گیا۔ آپ کی جو ابھی بشیر محمد صاحب کو سندھ کا صدر چنا گیا، اس کے اوپر آپ کی باقی جو لیڈرشپ کراچی کی ہے، سندھ کی ہے، وہ نالاں ہے، ناراض ہے، تو یہ بھی گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں۔ ادروائز بھی آپ نے نہیں فوکس کیا سر، اگر فوکس تھوڑا سا بھی کر لیتے تو یہ شہر ساتھ دیتا آپ کا، یہ سندھ آپ کا ساتھ دیتا۔ یہ بات تو ظفیر صاحب میں بہت پہلے آپ کے سوال کے جواب میں کہہ چکا ہوں کہ ہم سے کوتاہی ہوئی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، ہم پروجیکٹس دیں گے انشاءاللہ مرکز کی طرف سے، کراچی کو بھی دیں گے، سندھ کو بھی دیں گے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیے تھے۔ اگر غذائی اپنا کمی تھی تو نواز شریف صاحب نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے 50,000 ٹن گندم کا تحفہ بھیج دیا۔ اگر فنڈز کی کمی تھی تو شہباز شریف صاحب نے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں قائم علی صاحب نے بات کی کہ جی ہمیں کچھ پیسوں کی اور ضرورت ہے، تو انہوں نے اپنے پنجاب کے حصے کے 10 ارب روپے سندھ کو دے دیے۔ اسی طرح سے ہم اور کچھ کئی مظاہرے کر سکتے ہیں، ہم کئی بڑے پروجیکٹس کے تحفے، اگر کہیں ہماری نمائندگی فرض کریں کچھ کم ہوئی تو ہم بڑے پروجیکٹس کے تحفے دے کے ان کی نگرانی کر کے بنا کے ہم انشاءاللہ العزیز سندھ اور کراچی کے شہریوں کی جو محرومیاں ہیں
उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत उनकी शुक्रिया खुशियों जनाब में सदीकुल फारूक साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बात हो रही थी मुस्लिम लीग नून सिंध में, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खौफजदा नज़र आ रही है, जिस तरह सदीकुल फारूक साहब भी फरमा रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि कुछ तो है जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाला है, नाराज़ है। तो बज़ाहिर तो कोई चीज़ नहीं है, जो है वो सदीकुल फारूक साहब को भी पता है, हमें भी पता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस चीज़ का डर सता रहा है, अब वो आगे चल के हम प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।